वेलकम बैक। मंदोखेल साहब, मैं कश्मीर के इलेक्शन की बात कर रहा था। कश्मीर के इलेक्शन को लेके पीपल्स पार्टी बड़ा शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी का बार बार ये दावा है कि वहाँ पे धांधली की जा रही है, मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। अब दो ही तो पार्टियां वहाँ पे आमने सामने, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी, और दोनों पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में हैं, दोनों हुकूमत में हैं, सूबे भी हैं, वफाक के आईनी ओहदे भी हैं, वफाक की हुकूमत भी है। तो फिर ये इतने संगीन इल्ज़ामात क्यों हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इस पे एतराज तो नहीं करना चाहिए आपको। और यकीनन पीपल्स पार्टी एक अलग सोच नजरिया रखती है, मुस्लिम लीग निकाल नजरिया रखती है। और अगर हम दोनों एक होते तो फिर हमारा कैंडिडेट भी एक होता, फिर अलग अलग कैंडिडेट क्यों होता। और फिर यकीनन जो जीबी में जो वायलेशन भी है वो भी हमने मीडिया के सामने कही है। और फिर जब कश्मीर में हुआ है, क्योंकि एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जीबी में, और दूसरे पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया आज़ाद कश्मीर, जिसके नाम के साथ बदकिस्मती से जो है ना जस्टिस भी लगा है। तो यकीनन मैं ये उम्मीद रख रहा था कि एक जस्टिस किसी परचून का दुकान को तो नहीं होगा, किसी अदालत का होगा। तो उनको कानून भी पता होगा, उनको आईन भी पता होगा, इलेक्शन रूल्स भी पता होगा। तो क्या वो जो मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब स्टेज पे खड़े हुए थे कि आप ऐलान कर दे, आप ऐलान कर दे, 10 बसें जो बसों गाड़ी में अपना जेब में लेके फिर रही थी, क्या वो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या कश्मीर उमूर का जो अमीर मुकाम साहब है, जो आज तमगा इम्तियाज भी मिल गया कश्मीरी विधानसभा कराने का, वो वहां बैठे हुए क्या वो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं रहे? अली साहब, आपने सुनी गुफ्तगू अभी कि जो अभी मंदोखेल साहब जो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने खिदमात अंजाम दिया और उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक तो मुस्लिम लीग नून पे ये भी एक एतराज़ है कि इस हुकूमत के ऊपर बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर दुनिया एतराज़ कर रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब 26 जनवरी 2026 को रिटायर हो चुके हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा बलोचिस्तान और सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने अभी तक क्यों नहीं उनको तैनात किया? अभी तक क्यों नहीं अपोजिशन को उसके लिए दावत दी गई? इसकी क्या वजह है? क्यों डिले किया जा रहा है? चौधरी साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें अनइंटरप्टेड। एक तो बहुत अच्छा हुआ कि महमूद खाना चकजी साहब ने खत लिख दिया है। पहले जो है अपोजिशन लीडर नहीं था, और दूसरा जो उससे पहले अपोजिशन लीडर था वो वजीर आजम के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। ये एक अच्छी बात है और इंशाल्लाह आईनी तौर पे ये मसला हल हो जाएगा। उसका तो मैं कलेजा कर लेता हूँ। जहां तक आजाद कश्मीर का इलेक्शन की बात है, तो आज से 7 महीने पहले जो है यहाँ पे पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है, ये इस सिस्टम का, ये जो एक निजाम चल रहा है, ये उसके दोनों जो है शरीक है। अगर आप मंदुखेल साहब नहीं मानते तो इनकी अपनी मंतक है, अपनी सोच है, लेकिन है दोनों जो है ये एक ही किश्ती के सवार है। और अच्छा, अब ये कि हमने ये फैसला किया था कि अनवारुल हक साहब जो थे वो इंतहाई नाअहल थे। असल में मसला क्या हुआ था कि ये जो पिछले 74-75 साल थे, कश्मीर में जितने भी वजीर आजम और ये सदर आए, वो उनका एक मोतबर नाम होता था, हैसियत होती थी, अवाम में ग्रास रूट होता था। तो इधर जो है मस्खरे, जिस तरह उस्मान बुजदार मस्खरा था, इस तरह तनवीर इलियास मस्खरा था। उसी तरह जो है वो नियाजी अब्दुल कयूम नियाजी मस्खरा था। और फिर अनवरुल हक ने जो है वो जो पीटीआई में एक ग्रुप बनाया और वो बन गया वजीर आजम। ये एक्शन कमेटी और ये जो फसाद खड़ा हुआ, ये अनवरुल हक की वजह से खड़ा हुआ। 7 महीने पहले पीपल पार्टी मुस्लिम लीग उनकी क्यादत बैठी, उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो है बस इलेक्शन की तरफ जाते हैं। पीपल पार्टी ने कहा कि नहीं जी, हम टी कर लेते हैं 7 महीने में। तो उन्होंने फैसल राठौर साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया, हमने भी वोट दे दिया। फैसल राठौर साहब जो है उससे ज्यादा नालायक और नायल साबित हुए, जो तनवीर इलियास और नियाजी और फिर जो अनवरुल हक साहब थे, उससे ज्यादा नायल। अच्छा, जो पुलिस है उनके मातहत, जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो मातहत, जो पटवारी की बात करते सारे पटवारी इनके मातहत। अभी अगर धांधली हुई है तो वो खुले आंखों के साथ, दिन की रोशनी में धांधली जो है वो हमारे मोहसिन अजीज के साथ धांधली हुई है कि फैसल राठौर ने वो सीट जो है जबरदस्ती छीनी है। मुझे एक सीट ये बता दे कि वहां पे पीपल पार्टी जीत रही थी और वो जो है मुस्लिम लीग नून ने वो जीता है। हम चौधरी सईद जो मीरपुर का है वो हार गया वो अपनी सीट। वो चौधरी सईद हार सकता था सीट?
ایسے لوگ ہمارے آ رہے ہیں جن کا سیٹ ہارنا جو ہے وہ اجنبی سے، وہ ایک اچنبے کی بات ہے کہ وہ سیٹ ہار گئے. دوسرا جو ہے میرا بھائی جو کہہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی، دیکھو ہم جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور پرویز مشرف کے خلاف ہماری ایک جدوجہد ہے، عمران خان کے خلاف ایک جدوجہد ہے. کیوں شامل نہیں ہوئے پیپل پارٹی حکومت میں؟ اس لیے شامل نہیں ہوئی کہ 2024 کو پاکستان کے ریزرو صرف $3 بلین تھے. پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 1% پہ رہ گیا تھا. کوئی نہ اسٹاک ایکسچینج تھا. آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے $21 ارب کا خسارہ تھا. انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ناکام ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب آئے، ونڈر بوائے شہباز شریف، وہ آئے. ابھی آپ کے ریزرو جو ہے $22 بلین ہیں. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ پہنچ گیا؟ آپ کا اس حال میں بھی یہ جو ابھی اتنا بڑا عالمی بحران پیدا ہوا، اس حال میں بھی اس سال آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس رہا. آپ جو ہے اس حال میں بھی آپ نے ڈیلیور کیا ہے. آپ اس حال میں بھی آپ کی معیشت کے اشارے بہتر ہے. اور تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے، جو اکانومسٹ ہے، جو آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، جتنے ادارے ہیں جو یہ مانیٹر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی اشاریہ بہت بہتر ہے. دنیا کے سطح پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام دیا، سفارتی سطح پہ ہمیں مقام دیا، دفاعی لحاظ سے ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کو شکست دی. ہماری دنیا میں ایک وقار اور عزت میں اضافہ ہوا. پیپل پارٹی نے ٹرین مس کیا ہے. پیپل پارٹی چاہتے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے 850 ارب مجھے دے دو. یہ کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، یہ انتظامی عہدہ ہے، وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ہے. پیپل پارٹی نے کہا کہ جہاں پہ مطلب یہ چیز ایسی ہے اس کو ہڑپ اس کا تو مندوخیل صاحب سے لے لیا. صدر پاکستان انہوں نے لے لیا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کون سے تک بنتی ہے کہ مینڈیٹ میرا ہے بلوچستان میں، میری سیٹیں 20 ہے، ان کی 17 ہے. مندوخیل صاحب جو بیسیکلی تو وہ بلوچستان کا ہے، وہ ان سے پوچھو کہ یہ جو بگٹی صاحب برسر اقتدار ہے وہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنا اچھا میں مندوخیل صاحب سے نا اس کا آخر پہ جواب لیتا ہوں کہ ٹرین مس کی ہے یا نہیں کی. مندوخیل صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں نصرت واعظ صاحبہ کی طرف ختم کرتا ہوں. چودھری صاحب ایک منٹ صرف ایک منٹ. جی جی اس کو ریپلائی میں دوں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے نا. میں مندوخیل صاحب آتا ہوں. دیکھنے والے بھول جائیں گے کہ پہلا سوال میں اگلے سال جو ہے نا یہ آپ کے بہت بڑے، جیسے آپ کا دیا میر پاشا ڈیم ہے، آپ کا جو ہے سکردو ہے، اگلے سال بہت سے ڈیم جو ہے وہ انشاءاللہ فنکشن ہو جائیں گے. آپ کو جو ہے انرجی کے جو اتنے بڑے بڑے مسائل ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں گے. بہت روڈ انفراسٹرکچر مندوخیل صاحب ہم اپنے ناظرین کو ترقی کرے گا. مندوخیل صاحب ہم اپنے ناظرین کو بھولنے نہیں دیتے. میں اس کا جواب ضرور آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن نصرت واعظ صاحبہ کی اور محمود مولوی صاحب کی جانب سے ہو کے، نصرت صاحبہ ابھی علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، $22 ارب کے ہمارے ریزروز ہیں، جبکہ جو معیشت دان ہے وہ کچھ اور حقیقتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، ہماری جی ڈی پی گروتھ 3.5% پہ کھڑی ہے، ہمارے تقریباً کوئی 53 لاکھ کے قریب نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے، اور جو غربت کی شرح ہے وہ تقریباً 40% سے تجاوز کر چکی ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ابھی علی صاحب نے بات کی ہے؟ دیکھیں میں صرف اتنی سی بات کروں گی کہ جب سے پاکستان بنا تھا 73 سال تک جتنا قرضہ لیا گیا، وہ قرضہ اور جو انہوں نے لیا وہ قرضہ آپ کمپیئر کریں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے. یہ صرف باتیں، میں پہلے جو اس ایپیسوڈ میں بات کر رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. ملک کو جس طرح قرضے میں انہوں نے دفنا دیا ہے، جس طرح لوگوں کو غربت کی اس پہ دھکیل دیا ہے، کسانوں کی حالت دیکھیں، باقی لوگوں کی حالت دیکھیں. 6.5 پہ چلتی ہوئی حکومت کو ان لوگوں نے گرا دیا اس لیے کہ جو سو کالڈ باسز ہیں ان کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی اسلام کے متعلق بات کیوں کر رہا ہے، وہ اتحاد کیوں کر رہا ہے. 3 مہینے میں اس نے 2 کانفرنسز کیسے مسلمان ملکوں کی بلا لی، اور اس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ان کے خلاف. صرف یہ نہیں کہ ادھر سے یورپ سے یا امریکہ سے خلاف ہوتے تھے، ہمارے اپنے مسلمان ملک خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. ایک ایٹم بام بنا دیا بھٹو کی محنت سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر کی وجہ سے. ادروائز یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ ہو، لوگ غربت کی اس میں دھنستے جائیں، مر جائیں، جو ہو جائے ان کے ساتھ ان کو فرق نہیں پڑتا. پنجاب کی حالت دیکھی ہے آپ نے، جو انہوں نے ابھی میرے خیال میں مندوخیل بھائی نے بات کی تھی کہ
کس طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ ان 5-6 مہینوں کے اندر ہو گیا ہے. کون ہے بھائی؟ ہم لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اس طرح اللہ نے آپ کو حکمران بنایا ہے کہ حکمران کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی حفاظت کرے. غربت کی اس پہ کدھر سے کدھر چلے گئے ہیں لوگ بھائی؟ تعلیم ختم ہو گئی ہے. 45% سے زیادہ لوگ غربت کے. آپ ڈگریاں دیکھیں، بچے ڈگریاں لے کے کھڑے، کوئی ان کے پاس جاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہم باتیں بنوا لو، 150 قسم کی باتیں بنوا لو، اس سے جی فرق نہیں پڑتا. میں بات یہ ہے کہ پریکٹیکل زمین پہ آپ کیا کر رہے ہیں. لوگ آپ سے کتنی تسلی میں، آپ بند ہو جاتے ہیں کمرے میں، وہاں بڑے زبردست فنکشن ہو گئے، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا، جب وہاں باہر ہیں ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ان کے شیشے توڑ رہے ہیں لوگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک پاکستان ہو نے گیا، کسی ٹھیک ایک ہو گیا. چیز کو نہیں. محمود مولوی صاحب معیشت کی طرف لے آئے ہیں. علی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی معیشت واقعی مستحکم ہو رہی ہے اور واقعی پاکستان میں اس وقت جو معاشی مسائل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یا جو اس وقت ہمارے معیشت کے ماہرین ہیں وہ جو داد و شمار دے رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، میں علی صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معیشت اب تک کنٹرول میں نہیں آ رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ختم کر دیں. دے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا، ہر مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. دوسری چیز یہ کہ انفلیشن بہت آ رہا ہے ہمارے ملک میں. دبئی کے بعد بہت سارے فنڈز آئے ہیں پاکستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حوالہ جو کہ 80 روپے کا ہوتا تھا دبئی کے درہم، وہ جو ہے آج 75 روپے 50 پیسے یا مائنس میں، نیگیٹو 8 آنے نیگیٹو میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انویسٹمنٹ بہت آئی ہے پاکستان میں، مگر وہ انویسٹمنٹ لگی نہیں ہے. دیکھیں، اگر جی صرف فنڈز لا کے گاڑیوں میں رکھیں یا لوگ اپنے گھروں پہ رکھیں تو پھر اس سے جو ہے ملک ترقی نہیں کرے گا. انویسٹمنٹ پالیسی ان کو لے کے آنی پڑے گی. اس وقت اتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اتنے فنڈز آئے ہیں، اس کے لیے اگر انڈسٹریل پالیسی، ایگریکلچر پالیسی صحیح لے کے آئے، دیکھیں نا، فارمنگ کی پالیسی صحیح لے کے آئے، اس پہ بہت فرق پڑ جائے گا. دیکھیں یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے. اور میرے خیال سے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ انڈسٹریل پالیسی لے کے آئیں جو کہ لوگ انڈسٹری لگائیں، ان کو بینیفٹ ہو، عوام اس میں روزگار ملے. لیکن جتنی انڈسٹری لگے گی لوگوں کو روزگار ملے گا. فارمنگ پالیسی آنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں ان کے گندم کی جو پالیسی تھی، یہ میں کہوں گا بدقسمتی سے وہ فیل ہو گئی. جو انہوں نے کہا تھا، دیکھیں جب تک گندم آپ ریزرو میں نہیں رکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج مافیا نے جو گندم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، گندم 120 روپے کلو بک رہا ہے، اور اگر کچھ دن میں اور ہوا تو گندم 150 اور آٹا 200 روپے پہ چلے جائے گا. آج آپ دیکھیں چیزوں کو، دیکھیں ان کو یہ پالیسیز کے اوپر اپنے نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ایگریکلچر پالیسی کے اوپر، انڈسٹریل پالیسی کے اوپر. جو میرا نظریہ ہے اس کی وجہ کہ میں خود ایک بزنس مین ہوں، میں اتنے سالوں سے، میرا 48 سال سے بزنس میں ہوں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک انڈسٹریل فرینڈلی پالیسی اور ایگریکلچر اور ٹریڈنگ پالیسیز نہیں آئیں گے، یہ نہ ملک ترقی کرے گا نہ جو ہے عوام کو ریلیف ملے گا. میں اس بات پہ بہت کلیئر ہوں. ٹھیک ہو گیا. مندوخیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. علی صاحب، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں، جو ہمارے باقی جو ساتھی ہیں یا جو معیشت دان ہیں وہ تو اس کی بالکل نفی کر رہے ہیں، اور عام آدمی کے حالات بھی اس وقت سدھرنے کو تیار نہیں ہیں. پیٹرول کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور لیوی بڑھائی جا رہی ہے. کیا کبھی کسی حکومت نے اس طرح کی پالیسی پہلے دی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے ان کا تعین کیا جائے؟ کیا اسے عام آدمی جو ہے اسے ریلیف مل رہا ہے کہ مزید اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں؟ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میری باتوں کو، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سال پاکستان کو 41 ارب ڈالر کے ریزرو کے ترسیلات زر آئے ہیں، جو تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ٹریڈ اس دفعہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تو 2 ارب ڈالر کا جو افغانستان آپ کا ایکسپورٹ جاتا تھا وہ بند ہو گیا. اسی راستے جو ہے آپ کا سینٹرل ایشیا کا ایکسپورٹ جاتا تھا وہ بند ہو گیا. فروری سے آپ کے راستے سارے بند ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے باوجود اس حکومت نے ڈیلیور کیا ہے.
اور یہ جو آپ جنگی حالات میں پیٹرول کی قیمتیں، یہ جنگی حالات ہے، یہاں پہ جو ہے پوری اس علاقے میں، اس ریجن میں جو ہے جنگ لگی ہوئی ہے، اور اس جنگ کو بجھانے میں ہمارا ایک کردار ہے، دنیا مانتی ہے۔ یہ جو ابھی جو مکہ معاہدہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا جو اسلامی اتحاد کے لیے جو فرسٹ اسٹیپ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ امہ جو ہے اس کا اتحاد بنے گا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جی مسائل ہے، نہیں، یہ آپ کوئی کی بات میری درست بہن کہہ ہے، رہی تھی، سفارتی میری بہن محاذ کہہ پہ رہی تو تھی کہ نہیں، سفارتی محاذ پہ تو کامیابیاں مل رہی ہیں ملک کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا عام آدمی کو، جو آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی تو ہماری کوشش ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ اگلے سال جو ہے جو کچھ وہ ہمارے پاور جو وہ ہے پروجیکٹس ہے، وہ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو جائیں گے، کچھ جو ہے ہمارے اپنے جو کام ہو رہا ہے آئل اینڈ گیس میں نصرت صاحبہ 5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا نصرت ایک منٹ چودھری صاحب، ایک منٹ، میں ٹائم صرف ایک ختم بات ہو رہا ہے بتا علی صاحب، میں اس لیے میں صرف چاہ ایک رہا ہوں بات کہ بتا دوں، نصرت صاحبہ اور محمود مولوی شرح صاحب جو سے میں نے بتائی نا، اس کے مقابلے میں پنجاب جو ہے 23% ہے، اچھا میں پنجاب کا 23% ہے، جو اسکول بچے نہیں جاتے اس کی شرح ذرا دیکھیں آپ نے، وہاں پہ جو ہے جو 13 سال سے حکومت ہے اچھا اس علی کا صاحب، ذرا دیکھ لیں، سب سے زیادہ بچے جو سکول سے باہر ہیں وہ اتفاق سے پنجاب میں شرح ہیں، دیکھیں جی، وہ پنجاب میں ہیں، ایوریج پنجاب کے سب سے زیادہ بچے اس وقت پنجاب سکول سے باہر 12 ہیں۔ کروڑ کی آبادی ہے، نصرت صاحبہ پھر پنجاب وہی بات معیشت پہ آ جاتی ہے، عام آدمی کے حالات جب تک وہ تبدیل نہیں ہوں گے تو کیا یہ دعوے ان کو درست قرار دیا جا سکتا ہے کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے یا معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ عام آدمی کے مسائل تو وہیں پہ ہیں، اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، دیکھیں جماعت اسلامی مہنگائی کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، پی ٹی آئی ایک احتجاج ضرور کر رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے، رسائی کے حوالے سے، لیکن عوامی مسائل کے اوپر پی ٹی آئی کیوں نہیں بول رہی؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اندر بند ہے، اور نہ صرف اندر بند ہے بلکہ اس کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے۔ اگر وہ باہر ہوتے، اگر وہ لوگوں سے ان کانٹیکٹ ہوتے تو وہ ضرور کوئی ایسی بات کرتے جو کہ آپ کی ہیڈ لائنز میں آ رہی ہوتی، لیکن چونکہ ان کو بند کیا ہوا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو ان کو ناگوار گزرے، کیونکہ یہ تو جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے۔ جو مرضی کہتے رہے، ان سے کہیں کہ پورا پاکستان اس وقت دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں پہ سارا کیا کرا ہے نون لیگ کا ہے، تو ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو مرضی بات کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا گراؤنڈ میں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کتنی ہو گئی ہے، ججز کی تنخواہ کتنی ہو گئی ہے، بیوروکریٹ کی تنخواہ کتنی ہو گئی ہے، ان کو کتنی بڑی بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ جی میرے پاس نصرت صاحبہ ٹائم اب تھوڑا ہے، میں چاہوں گا کہ محمود مولوی صاحب سے بھی محمود مولوی صاحب، پاکستان کی معیشت کو لے کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے، آئی پی پیز کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایگریکلچر ہماری وہ بالکل ڈیکلائن پہ ہے۔ ان تمام مسائل کو حل کیے بغیر، سستی بجلی پیدا کیے بغیر، کیا معیشت کو ٹھیک کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے، کوئی اور راستہ ہے؟ لیکن معیشت کو ٹھیک کرنے کا ایگریکلچر اور انڈسٹری کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جہاں تک بجلی کی بات ہے، میرے بھائی نے صحیح کہا، آئی پی پیز بہت سارے بنیں گے تو اس میں کافی ریلیف ملے گا۔ دیکھیں اس وقت جو سولر آ گیا ہے اور جو آلٹرنیٹ انرجی جو آ رہی ہے، اس سے بھی کافی افیکٹ ہوگا۔ اور صرف یہ کہوں گا کہ ان کی پالیسی، ایگریکلچر پالیسی کے اوپر اور انڈسٹریل پالیسی کے اوپر ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اگر یہ جو ہے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انڈسٹریل پالیسی اور ایگریکلچر پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی جو کہ عوام کے مفاد میں ہو، تو یہ جو ہے میرے خیال سے اس سے ریلیف نہیں ملے گا۔ اس وقت اتنی اچھی اپرچونٹی ہے، اس بس کو مس نہیں کرنا چاہیے جو کہ اس وقت ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، کیونکہ جس طریقے سے فنڈز آ رہے ہیں، اس کو خدا را میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لے کے آئیں اور جو عوام کے لیے بہتر پالیسیز لے کے آئیں۔ بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، آپ کا شکریہ، قادر خان مندوخیل صاحب کا بھی شکریہ، علی یوسف زئی صاحب آپ کا شکریہ، اور نصرت واحد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔